आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, अब्रार कुरैशी आपसे मुखातिब गोरखधंधा, जिसमें आज मेरा साथ देंगे मेरे पड़ोसी, मेरे हल्के से तल्लुक़ रखते हैं। बरतानिया में रहे तवील अरसा, फिर पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून के साथ इनका तल्लुक़ है। उम्मीदवार हैं असेंबली के लिए हल्का चार चड़ोई से, राजा मुनव्वर खान इनका नाम है और ये घराना भी सियासी है। इनके ऊपर क़यादत के साथ अच्छे रिलेशनशिप भी हैं। ख़ुद भी इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की, एक बार बॉर्डर लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की। बाज़ाब्ता तौर पे एक्टिव हैं हल्के के अंदर पॉलिटिक्स में। ये क्यों बरतानिया की अच्छी ज़िंदगी को छोड़ के पाकिस्तान में गए और सियासी घराना जिससे तल्लुक़ रखते हैं, उसकी एक एग्जांपल कि इनके जो वालिद मरहूम है राजा ज़ैदुल्ला खान साहब, 2 मरतबा डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के वो मेंबर रह चुके, वही जरासीम इनके अंदर भी हैं। जिस मुस्लिम लीग नून जमात के हल्का के अंदर आधा दर्जन के करीब, हम अक्सर ये बात कहते हैं कि पहले से उम्मीदवार हैं, फिर इनकी वहाँ पे क्या कमी थी जो ये वहाँ पे पहुँचे, ये इन्हीं ही की ज़बानी सुनेंगे। तो राजा मुनव्वर खान साहब आज के गोरखधंधा में मेरा साथ देंगे। उम्मीद कर दो मेरे हल्का के जो देखने वाले, जो सियासत से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, उनको मैं कुछ बता सकूं, कुछ समझा सकूं कि ये लोग क्यों वहाँ पे गए, ये करना क्या चाहते हैं और क्या उनको लगता है कि ये नुमाइंदे हैं उनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र है। आपको बरतानिया में वेलकम करना होगा क्योंकि आप तो पाकिस्तान ज़्यादातर रहते हैं। जी थैंक यू। तो कितना अरसा क्या मैं यहाँ पे? जी कुछ 3 हफ्ते और। 3 हफ्ते। मुनव्वर साहब, यहाँ की इतनी आसान ज़िंदगी, यहाँ पे आसाइश हैं, सारा कुछ है, ये सारा कुछ छोड़ के हल्का की इंतहाबी सियासत में, उस सियासत के गोरखधंधा में क्यों गए जहाँ पे मुश्किलें? जी अच्छा सवाल है आपका। यहाँ आराम की ज़िंदगी है, इसमें कोई शक नहीं, मगर मैंने अपने 50 साल के करीब होने के यहाँ आए हुए कभी भी इसको अपना घर महसूस नहीं किया। मैंने अपना घर वही आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान उसी को रखा, उसी को, और वहाँ के लोगों से जो मेरे साथ प्यार है, वो उनकी खिदमत करने का जज्बा है जो मेरे अंदर, वही लेके गया। खिदमत का जज्बा रखते हैं जी ज़रूर। यहाँ से जब गए, आपका इस्तकबाल हुआ, सारी चीज़ें हुई, अब प्रैक्टिकली लोगों के थाना कचहरी की सियासत में भी इन्वॉल्व हैं, सारी चीज़ें करते हैं। अब तक आपने महसूस किया कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो सही है? जी बिल्कुल। अभी तक मैं मुतमिन हूँ कि वहाँ ज़रूरत है कि अच्छे इंसान की जो हर रोज़ लोगों के काम आ सके, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि हमारे मुल्क में अदल इंसाफ कानून का वो मयार नहीं है जो होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली। तो गरीब लोगों को रोज़मर्रा की ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे इंसान। पहले अदल व इंसाफ नहीं कर सके, वहाँ पे जाके आप क्या अदल व इंसाफ करें? ये कोशिश की जा सकती है। कोई कोशिश कामयाब हुई? जी हुई। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जब मैं देखता हूँ कि किसी गरीब आदमी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो मैं उसके साथ भी चला जाता हूँ, और जिस अदारे से भी हो रही है उस अदारे के मुतल्लिका मुलाज़मीन से मेरी बात होती है, और इंशाअल्लाह मैंने उनको इंसाफ दिलाया है। लोगों को इंसाफ दिलाते दिलाते अगर ये पटवारी, ये पुलिस वाले, ये अगर नाराज़ हो के तो कैसे कामयाब होंगे? नहीं, मैंने पटवारियों या ये मुलाज़मीन से सियासत नहीं करनी, मैं अवाम के साथ करता हूँ। अवाम मुतमिन होगी तो मैं इंशाअल्लाह कामयाब होऊंगा। जी जी। लोग जैसे सियासतदान अवाम को धोखा देते हैं, ऐसी आज के दौर में अवाम भी धोखा नहीं देती सियासतदानों को। अवाम का भी वो मयार नहीं रहा, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये मुश्किल हालात हैं, और इनसे इस मुश्किल हालात में सियासत करने में मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादा मज़ा है। बहुत चैलेंजिंग है। बरतानिया में थे, आपके भाइयों की शादियाँ हुई, हमने हेलीकॉप्टरों के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को उतरते देखा। उस वक्त के स्पीकर और मौजूदा स्पीकर आपके घर आते थे। जो आप इंतहाबी सियासत में गए, क्या आपके जो तल्लुक़ हैं ऊपर लीडरशिप के साथ, उसको वजह बना के गए या आप अपनी ज़ाती सलाहियतों की वजह से गए? जी नहीं, ये कोई शक नहीं है कि हमारे तल्लुक़ अच्छे हैं, ऊपर लीडरशिप के साथ रहे हैं, रहेंगे, मगर मैं जो गया हूँ वो पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ अपनी आवाम की खिदमत करने के लिए गया हूँ। मैं समझता हूँ कि वो मेरे अंदर ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं कि मैं डिलीवर कर सकूँगा। सलाहियतें मौजूद हैं इंशाअल्लाह। मुनव्वर साहब, फ़र्ज़ करें आपको टिकट मिल गया, ये इलेक्शन होने जा रहा है आगे, मुझे वो चंद पहलू बता दें जो आपके मैनिफेस्टो में राजा मुनव्वर खान के पास होंगे कि हल्के के अंदर आपको क्या लगता है कि कौन से काम करने वाले ज़रूरी हैं चंद? देखो, सबसे पहले जो मैं महसूस करता हूँ, जिसकी वजह से मैं गया हूँ, वो अपहोल्ड करने के लोगों को अदल इंसाफ आम आदमी तक पहुँचे, वो उसमें बिला कोई किसी बरादरी से हो, कोई किसी, मैं कहता हूँ कि मैं कहीं लोगों को नाराज़ कर चुका हूँ,
ان کی پروٹیکشن کرتے کرتے بڑے لوگوں کو ناراض کر چکا ہوں میں، اور پیچھے نہیں ہٹوں گا میں اس سے. اس بات کے لیے میں گیا ہوں اور انشاءاللہ ڈٹ کے کروں گا. یہ آپ کا موٹو ہے کہ عدل و انصاف. عدل انصاف. اور پھر تعمیر و ترقی کے حوالے سے میں کبھی نہ مطمئن تھا، اب بھی نہ اتنا میں امید رکھی ہوئی ہے، مگر میں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں دکھاؤں گا کہ میرٹ کیا ہوتا ہے اور یہ تعمیر ترقی کے جو معیاری کام ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. آپ نے کوئی اپوائنٹمنٹ کروائی؟ جی نہیں. بس نہیں چلا یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری حکومت نے اب میرٹ پہ تعیناتیاں کر رہے ہیں، این ٹی ایس اور بھی اداروں میں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم میرٹ پہ نوکریاں دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے، میں پھر دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ میں ایک فیئر پولیٹیشین ہوں، اگر میں بھی جا کر سفارشیں کروں کہ اس کو لگا دوں تو میرٹ پہ آگے جا رہے ہیں. اگر ہاں کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے میرٹ کے اندر رہتے ہوئے تو وہ میں کرتا ہوں. ضرور کریں گے. منور صاحب، کیا وجہ ہے آپ لوگ زیادہ بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ لوگ زیادہ کچھ زائن اور بلا قسم کے دانشور ہیں، اس وجہ سے اتنے زیادہ کینڈیڈیٹ ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہے؟ جی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بس لوگ شاید ہماری برادری میں وہ موجود ہیں بشعور. یہ نہیں کہتا کہ باقی برادریوں میں بھی ہیں، پر انفارچونیٹلی اگر وہ آنا نہیں چاہتے آگے تو اس میں میرا قصور تو نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقیوں میں یونٹی اور آپ لوگوں کے اندر یونٹی نہیں ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں. یونٹی ہے، یونٹی ہے، یونٹی ہے، بالکل ہے. پچھلا الیکشن ہوا، جی ٹکٹ نہیں ملا، آپ نئے تھے، جی، آپ نے ٹکٹ ہولڈر کو سپورٹ کیا؟ بالکل کیا، بلا الاؤنس. یہ کیسی سپورٹ تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج ہی مجھے کسی نے لکھا تھا کہ ان سے پوچھے گا کہ آپ تو اپنی یونین کونسل ہار گئے، آپ پھر ٹکٹ کے دعوے دار کیسے ہو سکتے؟ جی، ہم یونین کونسل ہم نے برابر کی ہے. یہ وہ یونین کونسل ہے جہاں سے 2011 میں پیپلز پارٹی نے 4600 ووٹ لیے تھے اور ہمارے 1500 تھے، یعنی کہ 3000 سے اوپر کی لیڈ تھی، اس کو میں نے وائپ آؤٹ کیا ہے. وہاں کتنا وائپ آؤٹ کیا آپ نے؟ 150 کا فرق رہ گیا ہے. 3100 کچھ کی لیڈ تھی، 3000 کی لیڈ کو وائپ آؤٹ کیا. مثلاً آپ نے کون سے پولنگ سٹیشن جو آپ کے گھر کے آس پاس بے شمار، میں ڈماس گجر پراڈ ہے وہ پہلی دفعہ ہم نے ہسٹری میں پہلی دفعہ جیتے ہیں، اور بے شمار کوٹلی 16 میں پولنگ سٹیشن ہے جو ہم نے پہلی دفعہ جیتے ہیں. دیکھو یہ جو پیور یونین کونسل ہے ہماری، انفارچونیٹلی آپ کا بھی سوری انفارچونیٹلی نہیں، اتفاق سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بھی وہاں سے تعلق ہے. مطلوب انقلابی صاحب کی یہ یونین کونسل ہے، یہ مشکل ترین، یہ ون سائیڈڈ یونین کونسل جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی تھی. اس کو میں نے جا کر ادھر کام کیا، محنت کی ہے، لوگوں کو میں نے مطمئن کیا ہے انشاءاللہ، اور اس کا رزلٹ ہم نے دیکھا ہے. پہلے 2 جماعتی نظام تھا، جی، مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی. جی، پھر یہ 3 جماعتی نظام آ گیا جو کہ بڑی پارٹیاں کنسیڈر ہوتی ہیں. پھر 4 جماعتی نظام آ گیا. جی، اب مسلم کانفرنس بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی ہے. جی. اس سینیریو میں حلقے کے اندر سے بالخصوص چڑوئی جیسے حلقے سے الیکشن جیتنا جی مشکل نہیں ہے؟ نہیں، ایک تو جیتتا ہے. ہم مسلم کانفرنس میں تھے، ہمارے آج اکرم صاحب الیکشن جیتے آ رہے تھے، پیپل پارٹی بھی سیٹ لے جاتی ہے، نون لیگ بنائی ہے. ہم چلو 2 الیکشن ہار گئے مگر ہم نے بڑا اچھا کانٹیسٹ کیا ہے. اس کو 26-27 کا مقابلہ تھا، 19-20 کا مقابلہ سمجھو. جو آپ نے حالیہ الیکشن کنٹیسٹ کیا، آپ تمام امیدواروں نے مل کے ایک بندے کا مقابلہ کیا، پھر بھی کہا دھاندلی ہوئی، وہ بندہ تب جیتا. جی نہیں، میں نہیں یہ کہہ رہا کہ دھاندلی ہوئی. اچھا، چڑوئی میں دھاندلی نہیں ہوئی؟ جی نہیں، بالکل نہیں ہوئی. نہیں، کوئی دھاندلی نہیں ہے. تھوڑی سی آپ ہار کو تسلیم کرتے ہیں سارے لوگ. پری الیکشن میں تھوڑی سی دھاندلی آپ کہہ لیں، تو ووٹر لسٹیں میں گڑبڑ کر رہے تھے، میں نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. پھر اس کے جا کر وہ اچھی بات نہیں ان کو لگی، اور انہوں نے میرے اوپر جھوٹا پرچہ کروایا. 4 دن اندر رہا میں. آپ جیل میں بھی رہے؟ جی، 4 دن اندر رہا. ان کے شاید ذہن میں تھا کہ یہ بھی ڈر کے بھاگ جائے گا. یہ پرچہ کس نے کروایا؟ یہ ڈائریکٹ جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کے کہنے پہ ہوا ہے. جھوٹا پرچہ تھا، کیونکہ میں نے تو کسی کو نہیں مارا. کے اوپر بھی آئیں گے، اس سے قبل بھی ماضی میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. جی. نہ دھاندلی ہوئی، جی، نہ کچھ اور ہوا. جی. ہار کو بھی آپ تسلیم کرتے ہیں؟ جی، کر رہے ہیں. وجہ کیا ہارنے کی؟ پھر بس وجہ، میں تو خود ڈائریکٹ الیکشن نہیں لڑ رہا تھا، امیدوار تھا، کارکن ہوں جماعت کا، وہ میں نے کام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو امید تھی چڑوئی یونین کونسل کے اندر، وہاں سے وہ ہمیں رزلٹ نہیں ملا، وہاں سے ہار گئے. یونین کونسل پنجن سے ہارنے کی وجہ سے آپ پورا الیکشن ہارے؟
جی بالکل. 8 یونین کونسل میں سے کتنی یونین کونسل سے آپ لوگ جیتے؟ 7 یونین کونسل سے ہم نے 2011 میں جو ہمارا رزلٹ ہے وہ 2016 میں ہم نے ہر یونین کونسل میں اپنا رزلٹ کم سے کم ڈبل کیا ہے. ٹھیک. کم سے کم ڈبل. 2011 میں یونین کونسل پنجن میں ہمارا 5000 ووٹ تھا اور 2016 میں 4000 نکلا ہے. تو اچھا. جی جی یہ تو پھر ترقی تو نہ ہوئی. جی جی. منور صاحب مختلف قبائل ہیں حلقہ چڑوئی کے اندر جس میں جاٹ قبیلہ ہے، گجر قبیلہ ہے، راجپوت قبیلہ، اس کے علاوہ بھی باقی قبائل ہیں. جی. آپ کو لگتا ہے کہ جب تک وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے کوئی بھی جماعت اس طرح سے اکثریت سے جیت نہیں سکتی؟ جی مجھے یقین ہے کہ اس بات پہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ آپ جب سیاست کرتے ہیں تو برادریوں کی سیاست نہیں ہے. میرے لیے نہیں ہے، معذرت کے ساتھ میں پالیٹکس کرتا ہوں لوگوں کے لیے کراس دا بورڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ ساری برادریوں کی سپورٹ نہیں ہوگی آپ نہیں جیت سکتے. آپ کے اندر تعصب نہیں ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ برطانیہ سے ریٹائرڈ ہو کے 50 سال اس ملک میں آپ نے لگائے، اس لیے یہ کہ آپ کے اوپر اور آپ کے بھائیوں کے اوپر کسی دور میں جی چودھری محمد یاسین صاحب نے پرچے کروائے، ساری چیزیں کی، وہ بدلہ لینے گئے آپ؟ جی نہیں بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ضرور میرے بھائی سے انفارچونیٹلی ایک بندہ مر گیا تھا وہ سیلف ڈیفنس میں، تو اس میں جو رول تھا چودھری یاسین کا وہ اچھا نہیں تھا. مگر یہ سیاست ہے، اس کا طرز انداز اپنا ہے، ہمارا اپنا ہے. ہم انتقامی لوگ نہیں. انتقامی لوگ جی نہیں. راجہ منور صاحب اگر محنت کر رہے ہیں، مزید کریں گے، 1.5 سال کے بعد الیکشن ہوگا، جی جی ٹکٹ کے امیدوار ہیں؟ جی انشاءاللہ. آپ کو ملے گا؟ میں پر امید ہوں. کون دے گا؟ جی جماعت دے گی. کیا کارکردگی دکھائیں گے ان کو؟ جو لوگوں کے اندر میں نے جماعت کا عشق رچایا ہے وہ کارکردگی دکھاؤں گا. وہ دکھائیں گے. جی جی. اتنے زیادہ امیدواروں میں آپ کی جماعت کے لیے مشکل نہیں ہوگا ڈیسیژن لینا کہ کس کو ٹکٹ دیا جائے؟ مشکل ہوگا ان کے لیے. نہ ملا تو پھر بھی سپورٹ کریں گے جماعت کو؟ جی میں جماعتی آدمی ہوں. آپ نے کہا کہ آپ کے اندر تعصب نہیں ہے، ایسے ہے؟ جی بالکل. آپ نے کہا آپ عدل و انصاف قائم کرنے گئے ہیں. بالکل انشاءاللہ. کوئی برادری ازم نہیں کرتے؟ نہیں بالکل. تو منور صاحب پھر کیا وجہ ہے ایک بٹی قبیلے کے نوجوان سے ایک جرال فیملی کا شخص وہ قتل نہیں ہونا چاہیے تھا، بے گناہ قتل ہوا، جی آپ نے اس میں ایک پارٹی کو سپورٹ کیا؟ جی یہ کون سا عدل و انصاف ہے؟ اچھا آپ کوٹلی سونا کے مرڈر کی نہیں، بات آپ کا سوال اچھا ہے. دیکھیں اسی کو عدل انصاف کہتے ہیں. میں ہمیشہ حق جو حق پہ ہو اس کا ساتھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جس گھر کا ایک جوان بیٹا قتل ہو گیا ہو، بڑی دکھ والی بات ہے، مجھے خود دکھ ہوا اس کے اوپر. اس کا گھر اجڑ گیا، اس کا نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن وہ بچی گھر نہیں آ سکی، ان کے سارا کچھ درم برم ہو گیا. غریب خاندان ہے، وہ سرد پوش لوگ ہیں. مجھے ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، میں نے دیا. اس میں میں انشاءاللہ مطمئن ہوں. مطمئن ہے؟ جی جی. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے. جی آپ کے بھائیوں سے بھی غلطی ہوئی تھی. جی جی. آپ کو کسی نے کہا کہ آپ اپنے گھر نہیں آ سکتے، اپنے گاؤں میں نہیں رہ سکتے؟ جی بہت سارے لوگوں نے کہا تھا نہیں آ سکتے. کیا آپ اس بات میں شامل تھے کہ آپ نے بٹی صادق صاحب کو کہا کہ آپ اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتے؟ جی ایسا نہیں ہے کہ میں نے یہ کہا ہو بٹی صادق صاحب کو یا کسی اور کو کہ آپ اپنے گھر نہیں آ سکتے. بات یہ ہے کہ وہاں 1 سال کے بعد راجنامے کی بات شروع ہوگی، اس میں شامل تھا اور میری کوشش تھی کہ یہ راجنامہ ہو جائے اور پھر اوپر جا کے تاکہ ان کا آئندہ آپس میں تصادم نہ ہو. یہ تو اچھی بات ہے. تو یہ میں نے اداروں کو سمجھایا کہ یہ راجنامہ ہونے دیں پہلے، پھر ان کو لے کے جائیں اوپر. اچھا یہ بات کی؟ بالکل ایسی بات ہے، آن دا ریکارڈ بات. بلکہ ایک میٹنگ میں راجہ اقبال صاحب بیٹھے ہوئے شامل تھے. وہ واپس آ گئے اپنے گھر میں؟ جی آپ وہ آ گئے واپس. دیٹس گڈ. جی جی. منور صاحب آپ پہلے شخص ہیں، ہم نے بڑے لوگوں کو دیکھا شیر کشمیر، شیر کوٹلی، شیر چڑوئی کہتے رہے، لیکن آپ تو اصل شیر ثابت ہوئے. آپ کو پتہ ہے؟ جی وہ کیسے؟ آپ نے چڑوئی کنٹرول لائن عبور کرنے کی کوشش کی تھی یا کی تھی؟ نہیں میں نے بارڈر کراس کیا ہے. کیوں؟ یہ بیوقوفی نہیں تھی؟ جی نہیں بالکل نہیں. ایک نوجوان کو گولی لگ کے حاصل کیا ہوا؟ دیکھیں جی ایک نوجوان کو گولی لگی، میں آپ کو
خدا کو آزما رکھ کے یہ بتا رہا ہوں کہ میں تیار تھا کہ مجھے بھی لگ جائے، اچھا، اوروں کو بھی لگ شہادت کا جذبہ تھا. بالکل. جہاں ہم جا رہے تھے اس طرف بھی ہمارا ملک ہے، وہ کشمیر ہے، وہ کسی کی باپ کی جگیر نہیں ہے. تو ہم نے پروٹیسٹ کرنا تھا، کیا. ان کی گولیوں اور ان کے گولوں کے اندر، کیونکہ انہوں نے موٹر پھینکے ہم پر. ایک موٹر جو ہے 10-12 گز میں، ڈرے نہیں آپ؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 12 گز دور پڑا تھا اور میں بھاگا نہیں، بڑے آرام سے اٹھا. لوگوں نے کہا کہ بھاگ جو. پیچھے مڑ کے دیکھا تو 40-50 لڑکے واپس آنے کو تیار نہیں تھے. میں رک گیا، میں بھاگ سکتا تھا، رک گیا کہ ان کو کون واپس لے کے جائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں زندگی کا اگر کوئی سب سے بڑا کام سمجھتا ہوں کہ وہ 40-50 لڑکوں کو میں نے واپس لے کے آیا ہوں. وہ باضد تھے کہ آپ نے وہ اچھا کام کیا. بالکل اچھا کام کیا، ایک جذبہ دیا لوگوں کو. جی جی بالکل. لیکن خالی ہاتھ جانا، اوپر سے آپ کے اوپر گولیاں دوسری طرف سے برسائیں، جی یہ کیسا جہاد تھا؟ لوگ روز مرتے ہیں پرلی کشمیر میں، وہ تو شہید ہو جاتے ہیں. یہ تو ہمارے ایک جوان کو گولی لگی ہے، پوچھیں اس سے. ہماری یونین کونسل کا میرے ساتھ گیا تھا، اس کو گولی لگی، اس سے پوچھیں. جس کو گولی لگ، وہ پھر جانے کو تیار ہے. اس کا علاج کروایا آپ نے؟ جی بالکل کروایا. میں نے پرسنلی، میں نے تو انشاءاللہ مدد کی ہے اس کی. علاج ہوا، اور لوگوں نے بھی کی ہوگی. جب برطانیہ سے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے چڑوئی جانا ہے، الیکشن لڑنا ہے، مشورہ کس سے کیا تھا؟ مشورہ اپنی ٹیم ہے میری برطانیہ میں، ان سے آج کیا وہ تھا. خوش ہیں کہ انہوں نے صحیح مشورہ دیا؟ میجورٹی خوش ہے انشاءاللہ. میجورٹی خوش ہے. اس حلقے کے اندر جس طرح کے حالات ہیں، لوازمات ہیں، ساری چیزیں ہیں، جی اس کے باوجود کوئی وقت ایسا آئے گا کہ آپ ہار جائیں کہ نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے؟ اللہ نہ کرے. اللہ نہ کرے. موسٹ کمیٹڈ آدمی ہوں. میں نے سوچ سمجھ کے یہ سفر جاری کیا ہے، انشاءاللہ جاری ساری رہے گا. آپ کا گھرانہ اس اعتبار سے بھی جانا جاتا ہے، چونکہ میں وہیں پہ رہتا ہوں، کہ جب سردار عتیق احمد خان صاحب کے خلاف جو کمپین شروع ہوئی، اس کا آغاز وہاں سے کیا تھا. جی شاہ غلام قادر اور موجودہ وزیر اعظم فاروق حیدر، فاروق سکندر صاحب اور میجر ریٹائرڈ مرصد داد خان مرحوم نے. جی. یہ جو آپ کے ریلیشن شپ پہ ساری چیزیں ہیں، کبھی کوئی فائدہ اٹھایا ان لوگوں سے؟ کبھی نہیں، کوشش نہیں کی، کوشش تک نہیں کی. آج حلقے کے اندر جو ٹکٹ ہولڈر تھے اقبال صاحب، ان کو تو فنڈز ملتے ہیں، جی جی. آپ کو بھی ملنے چاہیے. جی نہیں، مجھے نہیں ملنے چاہیے. آپ بھی تو عوامی کام کرتے ہیں نا. نہیں، مگر میں نے الیکشن تو نہیں کانٹیسٹ کیا. اگر ان کو مل رہے ہیں تو وہ ود ان دا پارٹی جی آپ لوگوں کے ساتھ یا حلقے کے عوام کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ یہ ڈیبیٹیبل ہے کسی حد تک. تو وہ کوشش کر رہے ہیں اپنی، جو ان کی سوجھ بوجھ ہے، سوچ سمجھ کے مطابق وہ کر رہے ہیں. یہ عوام پہ ہوتا ہے کہ آیا عوام مطمئن ہے. یہ نہیں مطمئن ہے. راجہ منور مطمئن ہے، یہ نہیں. آئی ڈونٹ تھنک اٹس ریلیونٹ. عوام کو مطمئن ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. آپ مہاجر ہیں یا بسنیک ہیں؟ جی میں تو دھرمسال میں پیدا ہوا ہوں. والد صاحب مہاجر تھے، کشمیر کی اس طرف سے آئے تھے. آپ کے قبیلے کے اندر نارما، مہاجر راجپوت، فلاں فلاں، یہ کنسیپٹ کیوں ہے؟ یہ تفریق ہے نا؟ ہونا نہیں چاہیے، ہونا نہیں چاہیے. تفریق ہے نا؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہوگی، ہے، مگر ہونی نہیں چاہیے. ہونی نہیں چاہیے. یہ کم ظرف لوگ کمزور کارڈ کھیلتے ہیں. سیاست کو دیکھو، سیاست کے میدان میں انٹری لینا یا آگے چلنے کے لیے لوگ آج کل ہر حربہ اختیار کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمزور کارڈ ہے. کمزور کارڈ. جی جی. اتنے کینڈیڈیٹ حکمران جماعت کے صرف حلقہ چڑوئی کے اندر ہیں، اپوزیشن لیڈر ہمارے حلقے سے ہیں، اس کے باوجود وہاں کے مسائل حل نہیں ہوئے. میں ایک مسئلہ بتاؤں آپ کو. ہمارے چڑوئی جو تحصیل بنی، اس کے تحصیل دفاتر کہاں پہ ہیں؟ یہ بڑی دکھ بری کہانی ہے، کیونکہ میجر مرصد داد صاحب اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، انہوں نے بڑا سٹینڈ لیا تھا اس پہ. میں ان دنوں میں جب یہ تصادم ہوا چڑوئی، آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک انسپیکٹر بھی وہاں فوت ہو گیا تھا. ان دنوں میں انگلینڈ آیا ہوا تھا، مگر ہمارے 4 بھائیوں نے دستخط کیے تھے کہ اس تحصیل کو شفٹ ہونے دو. وہ چڑوئی کی حدود سے باہر ہے، وہ جگہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ کم سے کم 3-4 کلومیٹر 5 کلومیٹر دور ہے. تو میں سخت اس کے خلاف تھا،
کہ نہیں شفٹ ہو رہے ہیں؟ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی ٹھیک، وہ چاہیے۔ نہیں ہوئے۔ آپ مرکز کی مرکزیت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تحصیل چڑوئی میں ہے، دفاتر اس کے کہیں اور ہوں، ٹھیک ہے وہی یونین کونسل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ چڑوئی سے اتنے دور نہیں ہے، مگر پوچھیں نا ان لوگوں سے جن کو جانا پڑے گا چڑوئی سے وہاں دفتروں میں پھر واپس کچھ سائن کرانے کے لیے، وہ غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا۔ اب کتنے دفاتر بن کے کتنے رہتے ہیں آپ اپنی حکومت سے؟ 2 بڑی بلڈنگز وہاں بن چکی ہیں، کمپلیٹ ہو چکی ہیں، شفٹ کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک۔ جو ہماری اگریمنٹ تھی کہ وہ کورٹس وغیرہ چلے جائیں گے، مگر جو اے سی کے دفاتر ہیں، تھانہ ہے اور بے شمار جنگلات کے دفتر یہ یہیں چڑوئی کے اندر ہی رہیں گے۔ چڑوئی کے اندر جی ہی جی رہیں گے۔ جی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بات کریں گے تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ آپ کو کس حد تک ہلکی کے مسائل یا باقی پہلو کے حوالے سے اویئرنیس ہے۔ جو شخص برطانیہ میں 50 سال رہا، یہاں پہ زندگی کی بہترین چیزیں ہیں، لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، نیشنل گورنمنٹ اچھے کام کرتی ہے، کرپشن اس طرح سے نہیں ہے، وہ چند پہلو بتا دیں جو آپ نے سیکھے ہوں اور چاہتے ہیں کہ میں اپنے گاؤں میں، اپنی یونین کونسل میں، اپنے علاقے میں کر سکوں اس طرز کے۔ صحیح۔ لیکن جی کام کرنے کو تو بہت جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دے، مگر میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ یہاں سے گیا ہوں، میرٹ سمجھتا ہوں، یہاں میرٹ ہی میرٹ ہے، اس میں ہماری پرورش ہوئی ہے، ایجوکیشن یہاں کی ہے، اور سب کچھ دیکھا میں نے قریب سے۔ وہاں جا کر دیکھو تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میرٹ پہ چل رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے مگر چند سیاستدانوں سے۔ میری کوشش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو جا کر وہاں انفراسٹرکچر کی حالت بہتر کروں۔ ٹھیک۔ ایجوکیشن کا ہم نے سٹارٹ لے لیا، ہمارے پرائم منسٹر نے جو ان کا ویژن تھا، اور میں پوری طرح اس کو انڈورس کیا ہے میں نے اور کرتا رہوں گا۔ بہت سارے لوگوں نے نہیں کیا، ان کو تکلیف ہوئی، جی یہ کیوں این ٹی ایس نکالا، ہم تو ہمارے اتنے بندے لگتے تھے پہلے اسکولوں میں۔ یہ آپ کی جماعت کے لوگوں نے خود ہماری جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں، ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ این ٹی ایس کیوں ہوا؟ بالکل کہہ رہے ہیں، بالکل کہہ رہے ہیں، اور ڈیلی ان کو مجھے فیس کرنا پڑتا ہے۔ اس مینس کہ عوام انصاف نہیں چاہتی؟ میں نہیں سمجھتا کہ ٹوٹل عوام انصاف چاہتی ہے۔ موسٹلی لوگ مفاد پرست ہیں۔ میں جن لوگوں کا نام تو نہیں لے رہا، میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں وہ ایجوکیٹڈ سینئر ٹیچرز، اچھا، ہیڈ ماسٹرز، وہ کہہ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کتنے ٹیچروں کا آپ نے تبادلہ کروایا یا آپ کو کہا گیا آپ کریں؟ کہا تو بہت گیا، ناٹ اے سنگل ون، ایک کا بھی نہیں، ایک کا بھی نہیں؟ ایک کا بھی نہیں۔ کوئی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، کوئی چیلنج کرتا ہوں۔ کیا میرے شہر میں بیٹھا پٹواری آج بھی فرد نمبر دینے کے لیے رشوت لیتا ہے؟ میرے خیال میں لیتا ہے۔ کبھی اس کو کوئی روکے گا؟ کوشش انشاءاللہ، آج کوشش بھی جاری ہے۔ ہمارے خوبصورت جنگلات سے لوگ درخت کاٹ کے چوری بیچتے ہیں، بالکل بھیجتے ہیں، ان کو کون روکے گا؟ میں رکوں گا انشاءاللہ۔ کبھی آپ نے کوئی چیل کا درخت کاٹا ہو، لکڑی لے کے جا رہا ہو، آپ کو دکھ ہوا ہو میرا جنگل گنجا اور ننگا ہو گیا، خوبصورتی مر گئی، کبھی افسوس ہوا؟ آپ جنگل کے سامنے رہتے ہیں۔ پچھلے 35 سال سے میرے گھر سے کوئی بندہ جنگل میں نہیں گیا، الحمدللہ ہماری زمین اتنی ہے، درخت میں نے خود لگائے اور خود کاٹتا ہوں، خود دیکھ بھال کرتا ہوں۔ جنگل کس نے ننگے اور جنگل کے اندر سے ایک بھی چیڑ کا درخت جب کاٹا جاتا ہے، یہ خدا کو حاضر ناظر رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے، میرے دل سے کوئی نہیں پوچھتا۔ دیکھو یہ جو چیز ہے جنگلات وغیرہ، یہ امانت ہے، یہ خوبصورتی یہ اللہ کی طرف سے، ہم نے پودے یہ نہیں لگائے ہوئے سب، اور یہ امانت ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے۔ اگر آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے منور صاحب، تو آپ ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا کے اپنے گاؤں کے ساتھ جو جنگل ہے اس کو بچا سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے، دیکھو آگ لگتی تھی ہر سال، پچھلے 2-3 سال سے ہماری ایریے میں آگ نہیں لگی، ہر سال آگ لگتی تھی۔ کیوں نہیں لگی؟ اس لیے کہ میں نے جا کر وہ جو سینئر افسرز ہیں جنگلات کے، ان سے بات کی، التجا کی، ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ اور اس سے جو بھی اقدام اٹھانے آپ نے اٹھائے، مگر آگ نہیں لگنی چاہیے۔ انہوں نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ خیر کرے، ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ عمر کیا ہوگی آپ کی؟ جی 57۔ ریٹائر ہونا چاہیے اس عمر میں اور آپ آگے عوام کی خدمت میں لگ گئے، مشکل نہیں ہے؟ نہیں، ریٹائرمنٹ ہو جانی چاہیے۔ یہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ 67 میں جا کر مرد ریٹائر ہوتا ہے، اور ہمارے حلقے کے اندر ہمارے رہنما جو ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا ہے وہ 80 کے لگ بھگ ہوں گے۔ آپ تو جوان ہیں پھر۔ بس مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا ہے کہ آپ کو نوجوان کیوں کہتے ہیں، میں نے کہا کہ اگر باقی
جو کیبنٹ میں بیٹھے ہیں یا اسمبلی میں بیٹھے ہیں ممبران، ان سے کمپیئر کیا جائے تو بہتر ہوں۔ جی جوان ہوں۔ حلقے کے اندر کیا سینیریو دیکھتے ہیں آمدہ الیکشن میں؟ اگر مسلم کانفرنس اور تحریک انصاف کا اتحاد ہوتا ہے، جی اس کا فائدہ ہوگا آپ کو نقصان ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں فائدہ ہوگا ہماری پارٹی کو۔ کیسے؟ وہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اینٹی پیپلز پارٹی ہیں۔ اچھا، جی بالکل۔ جب ان کا، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا پہلے بھی اتحاد ہوا تھا، اس کا بھی فائدہ ہمیں ہوا، ہم نے سیٹ نہیں، آئندہ بھی ہوگا؟ آئندہ بھی ہوگا۔ ٹھیک۔ جی نئی حلقہ بندیاں ہوئی، جی تھوڑا سا حلقہ کٹا، جی اس کے بعد آپ کی جماعت کو فائدہ ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کوئی خاص فائدہ نہیں، کہ جو حلقہ ہم سے گیا ہے کوٹلی حلقے کے ساتھ، وہاں ووٹ کا بیلنس جو تقریباً برابر تھا۔ اس دفعہ ہم 500 ووٹ کی لیڈ سے وہاں سے جیتے تھے۔ 500 ووٹ؟ 500 ووٹ بڑالی یونین کونسل سے نہیں، صرف آدھی یونین کونسل سے جو حصہ چلا گیا ہے کوٹلی کے ساتھ، اچھا، اس سے کوئی 500 ووٹ کی لیڈ تھی ہماری۔ تو یہ اگر اس اندازے سے دیکھیں تو نقصان ہے، مگر پہلے الیکشنز میں وہاں پیپل پارٹی کی بھی لیڈ ہوتی تھی، تو بیلنسڈ ہے۔ اپنے علاقے کے اندر یا اپنے یونین کونسل کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، فنڈز ملتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، کون سا بڑا کام کرنے کا ارادہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چند سکولز ہیں جن کی بلڈنگز کا کوئی حال نہیں، ٹھیک، ان پہ پیسہ لگاؤں گا۔ سڑکیں ہیں ہماری 4-5 لنک روڈز، وہ ایسی لنک روڈز ہیں کہ وہ ایک ایریے کو دوسرے ایریے کے دوسری مین روڈ کو جا کر لنک کرتی ہیں۔ میں تو ان کو لنک روڈ کہتا ہوں، یہ لوگ لنک روڈ ان کو کہہ رہے ہیں جو ان کے گھر جاتی ہے کلومیٹر معذرت کے ساتھ۔ یہ تو بے شمار بن چکی ہیں، بنتی رہیں گی۔ مجھے ان مین روڈز پہ توجہ دینی ہے۔ ہماری جو اصل مین روڈ ہے، جو پہلے ایک ہی مین روڈ تھی میرپور سے کھوڑٹا، جس پہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی چلتی ہے، وہ پیپل پارٹی کے دور میں بنی اور 1 سال کے اندر اندر وہ اکھڑ گئی، وہ برباد ہوگی۔ چڑوئی سے ڈونگی تک اس کا کوئی حال نہیں ہے، بالکل وہ چلنے کے قابل ہی نہیں قابل منور صاحب، کرپشن کا اس قدر وہ وہاں کرپشن ہوئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جن پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تبدیلی لا سکتا ہوں۔ ہماری عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں جو ہیں وہ سروں پہ کٹورے گڈوے اٹھائے پانی لینے جاتی ہیں، دور دراز چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کے کام کیوں نہیں کرتی ان کو فائدہ ہو؟ پانی جو ہے نا، دیکھو ابھی ہماری حکومت نے چڑوئی تحصیل کو 37 کروڑ کی اسکیم دی ہے واٹر سپلائی کی۔ بنے گی؟ بنے گی انشاءاللہ، کیوں نہیں بنے گی؟ ٹھیک ہے۔ جی آپ کہیں پارک بنانے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اسپتالوں کو بہتر کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پہ بچوں کے کھیلنے کا گراؤنڈ بن جائے، اس کی بات کیوں نہیں میں کرتا ہوں۔ میں ضلع میں گیا، ڈی سی صاحب سے ملا، مہاجر کیمپ ہے ہمارے یونین کونسل کے اندر ہے، وہ وہاں ایک پلاٹ ہے، اس پہ کوئی آدمی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، مہاجر کیمپ جہاں میں کھیلتا رہا، بالکل وہاں ایک بڑا پلاٹ ہے کوئی 1.5 کنال کا، تو اس پہ کوئی بلا وجہ قبضہ کرنا۔ میں نے کہا کہ دیکھو 2 پارٹیوں کا تصادم بھی ہوا، پرچے بھی ہوئے، لڑائی بھی، میں نے کہا ان دونوں کو فارغ کریں، اس کو چلڈرنس پارک بنا دیں۔ اور ڈی سی صاحب نے اتفاق کیا مجھ سے، بنا وہ بنا نہیں، انہوں نے کمٹمنٹ دی، ہو جائے یہی بات ہے، کمٹمنٹ دی انہوں نے مجھے کہ یہ بنے گا، ہوا کچھ یہ نہیں، اگر آپ تاکہ کروائیں تو مشکلات۔ میں ذاتی طور پہ آپ کو اپریشیٹ کروں گا۔ دیکھیں جی، یہ کچھ نہیں، ایک مثال دی ہے۔ آپ چڑوئی کے گراؤنڈ کے بارے میں میرے خیال میں جتنی آپ نے پین لی ہے وہ اس کے بارے میں کسی نے نہیں، ہم نے بھی نہیں لی۔ میں نے، حالانکہ وہ میرا اسٹیشن نہیں، میں نے نہیں لی، مگر میری جو سوچ ہے، ویژن ہے نوجوانوں کے لیے، میں ہر یونین کونسل کے اندر ایک اچھا گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں ان کو کھیلنے کے لیے، ملٹی پرپس گراؤنڈ، جس پہ وہ 4-5 سپورٹس ہمارے کام بھی آئے گا، جنازے پڑھے جا سکتے ہیں، اور اس میں اتنا کاسٹ بھی نہیں ہے۔ بالکل، گراؤنڈ کو بنانے میں اتنا کاسٹ نہیں ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے سب حکومتوں پہ کہ انہوں نے اس چیز پہ توجہ نہیں دی۔ اس چیز پہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ نوجوان اس چیز کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے۔ جس راجہ منور خان کے پرائم منسٹر موجودہ کے ساتھ، اسپیکر اسمبلی کے ساتھ، شاہ غلام قادر کے ساتھ اتنے اچھے تعلق تھے اور اب بھی ہیں، اس سے ٹکٹ کیوں نہیں ملا؟ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے؟ جی نہیں، پیسے کون لیتا ہے ہماری پارٹی میں؟ کوئی نہیں لیتا؟ نہیں، کوئی نہیں لیتا۔ کیوں نہیں ملا آپ کو ٹکٹ؟ ٹکٹ اس لیے نہیں ملا کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اچھا فیصلہ کیا تھا 2016 میں بھی، جو راجہ اقبال صاحب کی خدمات مجھ سے کہیں زیادہ تھی۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے بڑے مشکل وقت میں 2011 کا الیکشن لڑا، تو کیا ان سے پھر ٹکٹ لے کر مجھے دے دیتے؟ آئندہ سچی بات بتا دیں کس کو ملے گا؟ میں پر امید ہوں انشاءاللہ، جماعت کا بندہ ہوں، جماعتی ورکر ہوں،
ڈسپلن آدمی ہوں, لوگوں کا درد رکھنے والا بندہ ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو لوگوں کی تکلیفیں دور کرنی ہیں وہ مجھے دیں گے انشاءاللہ. راجہ ریاست صاحب بھی حلقے کے اندر ایکٹیو ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اپنی اپنی بساط کے مطابق سارے لوگ کام کر رہے ہیں. جی کوارڈینیشن اچھی ہے آپ کی آپس میں؟ جی بالکل ہے. پارٹی لیول کے اوپر سب یکجا ہیں؟ بالکل ہے. ابھی کچھ ان کی لینگویج جو ہے نا وہ شاید اتنی پارٹی کے حق میں نہ ہو, مگر یہ ان کے اپنی سیاست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسا بات نہیں ہے, یہ سارا کچھ کنٹرول بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کے والد اس مرتبہ 2 بار جی ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بنے تھے, جی آپ اپنا پولنگ سٹیشن جیت سکتے ہیں نا؟ جی جیتا ہے جیتا ہے. اور یہ معذرت کے ساتھ یہ پولنگ سٹیشن بھی میجورٹی اس میں پیپل پارٹی کی تھی. بالکل پہلی دفعہ, آپ نے مجھ سے پہلے بھی پوچھا ہے, میں نے یہ اپنا پولنگ سٹیشن جو ہے پہلی دفعہ جیتا ہے. پہلی دفعہ جیتا ہے. وہ آپ گئے تو اس کے بعد ظاہر ہے. ٹھیک ہے. چودھری یاسین نے ہمیں تحفے میں تو نہیں دیا. آپ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن آزاد کشمیر میں ہونے چاہیے؟ ایک مضبوط سٹرکچر بنے گا. میں بڑا اسٹرانگ موٹیو رکھتا ہوں اس پہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے جو بلدیاتی الیکشن ہم نہیں کرا سکے. یہی چیز ہے جو گراؤنڈ لیول پہ لوگوں کو سہولتیں میسر کرتی ہے. اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے. آپ کے لوکل ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں, وہ فنڈز کو کیسے خرچ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے مشورے شاورت شامل ہوتی ہے, انفراسٹرکچر کی اسکیمیں ہوں یا اور کوئی کام ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پاکستان آزاد کشمیر میں, پاکستان میں تو خیر ہو رہے ہیں, آزاد کشمیر میں بھی یہ ہو جانے چاہیے تھے. اب اشد ضرورت ہے ہونے چاہیے. جی. منور صاحب, آپ کا مقابلہ نون لیگ کا کس سیاسی پارٹی کے ساتھ ہوگا؟ جی پیپلز پارٹی کے ساتھ. آپ کی خواہش ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ زیادہ ووٹ لیں تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں؟ جو میری خواہش سے کیا ہوگا جی, وہ ووٹ زیادہ لیں گے, دوسروں پہ ریلائی کریں, وہ ووٹ زیادہ لیں گے. اگر پیپل پارٹی کا تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ جو ہے نا پہلے سے کوئی ووٹ زیادہ لے گا, اور وہ جو لے گا نا وہ پیپل پارٹی کے ووٹ بینک سے لے گا, وہ آپ کو بینیفٹ ہوگا. بالکل ہوگا. کافی ساری لوگوں کی مختلف زندگی کے سٹیج کے اوپر خواہشیں ہوتی ہیں, بچپن میں اور جوانی میں اور پالیٹکس میں آگے کچھ اور. کون سی ایسی خواہش ہے جو چاہتے ہیں پوری ہو؟ میں نے یو کے میں رہا ہوں نیئر 50 ایئرس, شاید زیادہ خواہشات پوری کر لی ہوں گی میں نے. اب آئندہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آئندہ صرف ہے کہ عوام کی خدمت, جو باقی زندگی ہے, ٹکٹ ملے نہ ملے یہ کام کریں, ملے نہ ملے یہ سفر جاری رکھیں گے. دیکھیں جی, ٹکٹ اور یہ اسمبلی کا ممبر بننا یا منسٹر بننا میرے نزدیک یہ ہونا چاہیے. آپ زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اپنے, لیکن اس کے بغیر بھی خدمت کر سکتے ہیں. اس کے بغیر بھی کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ. کرتے رہیں جی انشاءاللہ. منور صاحب, تعلیم کتنی حاصل کی؟ میں نے یہاں جی اسٹیٹ ایجنسی میں ڈگری کی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. لیٹنگ کا بزنس یہاں پہ کیا؟ اپنا لیٹنگ بزنس تھا 15 سال. ٹھیک. اب اس کو ہم نے شفٹ کیا لیٹنگ سے ڈیولپمنٹ کی طرف. بچے دیکھ بھال کر رہے ہیں؟ بچے دیکھ بھال کر رہے ہیں. سیاست میں رول ماڈل کون ہے؟ آزاد کشمیر کی سیاست میں یہاں کی. آپ سیاست میں آئے کس سے امپریس ہوئے, انسپائر ہوئے؟ سردار سکندر یاد سے. سردار سکندر یاد سے. جی. آزاد کشمیر کی آپ کی موجودہ حکومت ٹینیور پورا کرے گی؟ بالکل پورا ہے. آپ کے جو جن سے انسپائر ہوئے, جن کو اپنا بڑا مانتے ہیں, ان کے آپس میں فاروق حیدر صاحب کے اور سکندر یاد صاحب کے ریلیشن اچھے ہیں؟ شاید اتنے اچھے نہیں جتنے ہونے چاہیے. جی. آپ جیسے بندے کی فہم و فراست کیا کہتی ہے, سکندر یاد صاحب کیوں ملے تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے؟ کہیں ڈسکس تو کیا ہوگا. جی میری ان سے اس میٹنگ کے بعد ملاقات نہیں ہوئی. دیکھو, آزاد کشمیر کے بڑے لیڈر ہیں سردار سکندر یاد صاحب اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے. لاملا ہماری کشمیر کے بے شمار ایشوز ہیں, اور اب جو تحریک چل رہی ہے یا جو مودی نے یہ کام پکڑا ہوا ہے ہم کشمیریوں پہ ظلم و ستم کا, اس پہ اگر وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملے ہیں یا کسی بھی کشمیر کے ایشو پہ بات چیت کی ہے, تو اس میں کیا برائی ہے؟ سیاست کر رہے ہیں, ایکٹیو ہیں, کس سے مشاورت کرتے ہیں؟ قریبی دوست یاروں سے مشورہ لیتے ہیں یا اپنے آپ
फैसले करते हैं? नहीं, मशवरा में करता हूँ। मेरी टीम है यहाँ भी और बहुत बड़ी टीम है वहाँ पर, उससे मशवरा में करता हूँ, मगर एंड पर करता अपनी मर्जी हूँ। ठीक। जिन लोगों ने मशवरा दिया था, बड़ा हल्का अहबाब है आपका यहाँ पे बरतानिया में, वो आज भी सपोर्ट कर रहे हैं? मेजॉरिटी वोट देंगे आपको? इंशाल्लाह वोट तो ज़रूर देंगे, ज़रूर देंगे। ज़रूर देंगे। देखो जी, वोट सिर्फ वो नहीं देंगे। मैं समझता हूँ कि अगर मुझे टिकट मिला और इलेक्शन मैंने कॉन्टेस्ट किया तो वोट मुझे अवाम क्रॉस द बोर्ड देगी, दूसरी पार्टियों के लोग। ठीक। उस हल्का की सियासत और ओवरऑल कश्मीर की सियासत इतनी महंगी है कि उसमें करोड़ों रुपए लगते हैं जी। क्या सोर्स ऑफ इनकम है आपका? बिजनेस है अपना यहाँ, अल्लाह का करम है। सेविंग्स है, अल्लाह का करम है। यहाँ पर भी वहाँ पर भी, और फिर 8 भाई हैं हम, एक भाई फौत हो गए पिछले साल। अब मेरे भाइयों के भी बिज़नेस है, बेटे यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं। और फिर मैंने इस चीज़ पे बिलीव करता कि आप करोड़ों रुपए खर्च करके इलेक्शन जीतें। मैंने इस चीज़ को मानता नहीं। ठीक। नहीं, अपने बलबूते पे चाहते हैं? बिल्कुल। खर्चा तो होता है इलेक्शंस पे, वो दुनिया के हर मुल्क में होता है, मगर पैसे के बलबूते पे इलेक्शन जो जीते हैं, मैं समझता हूँ वो मुझे इलेक्शन वो चाहिए नहीं। मुनव्वर साहब, काफ़ी सारी चीज़ें आपसे डिस्कस हो गई। मैं चाहता हूँ कि जो हालात हैं, जिस तरह से आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसके रिलेटेड एक शेर सुना दें मुझे। शेर जी जो मेरी तबीयत से मिलता है वो है कि डट जाता हूँ किसी तूफान की परवाह नहीं। डट जाता हूँ किसी तूफान की डट जाता हूँ किसी तूफान की परवाह नहीं। मुहिब वतन हूँ, अपनी जान की परवाह नहीं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।